औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, क़िससुल अंबिया सीरीज में ये जो चौथा किस्सा आ रहा है, ये है हजरत हूद अलैहिस्सलाम का। ऐसे ही मजीद क़िससुल अंबिया यानी अंबिया इस्लाम के किस्से जो मारुफुल कुरान में दर्ज हैं, उसी तर्जुमे तफसीर के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल नदीम उस्मानी पर देख सकते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल नदीम उस्मानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई-खाहों में शेयर करें, ताकि तमाम लोग ये क़िससुल अंबिया सीरीज से फायदा उठा सकें। तो चलिए चलते हम अपने चौथे किस्से हजरत हूद अलैहिस्सलाम के किस्से की तरफ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के औलादों में इरम और उनके दो बेटे जस्सू और औस, और जस्सू के बेटे समूद और औस के बेटे आद हैं, और उन्हीं की कौमें आद व समूद के नाम से जानी जाती है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का भी वही नसबनामा है। इनका शजरा हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 5वीं नस्ल में जाकर मिल जाता है, जो कि साम की औलाद है। कौम आद के 13 खानदान अमान से लेकर हजरमौत और यमन तक इनकी बस्तियां फैली हुई थी। जमीन बड़ी सरसब्ज और शादाब थी। हर किस्म के बागात थे। रहने के लिए बड़े बड़े शानदार महलात बनाते थे। बड़े कवि कद आवर कबील जुस्सा आदमी थे। अल्लाह ने दुनियावी सारी नेमतों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए थे, लेकिन यही नेमतें इनके लिए वबाल जान बन गईं। अपने कुव्वत और शौकत के नशे में बदमस्त होकर बड़ी बड़ी डींगे मारने लगे और बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। सूरह अल-अराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 65 से 72 का तर्जमा। हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को पैगंबर बनाकर भेजा। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं, और बुत परस्ती को छोड़ दो। इनकी कौम में जो आबरूदार लोग काफिर थे ने कहा कि हम तुमको कम अक्ली में देखते हैं, और हम बेशक तुमको झूठे लोगों में से समझते हैं। और उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, मुझ में जरा भी कम अक्ली नहीं, लेकिन मैं परवरदिगार आलम का भेजा हुआ पैगंबर हूं। तुमको अपने परवरदिगार का पैगाम पहुंचाता हूं, और मैं तुम्हारा खैरख्वाह अमानतदार हूं। और तुम ये हालत याद करो कि अल्लाह ताला ने तुमको कौम नूह के बाद इस जमीन पर आबाद किया, और डील डोल में तुमको फैलाव भी ज्यादा दिया। सो खुदा ताला की नेमतों को याद करो ताकि तुमको फलाह हो। वो लोग कहने लगे कि क्या खूब आप हमारे पास इस वास्ते आए होंगे कि हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत किया करें, और जिन बुतों को हमारे बाप दादा पूजते थे हम उनको छोड़ दें, और हमको जिस अजाब की धमकी देते हो उसको हमारे पास मंगवा दो अगर तुम सच्चे हो। उन्होंने फरमाया कि बस अब तुम पर खुदा की तरफ से अजाब और गजब आया ही चाहता है। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जो कि तुम्हारे बाप दादाओं ने ठहरा लिए? इनके माबूद होने की खुदा ताला ने कोई दलील नहीं भेजी। सो तुम मुंतजिर रहो,
میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ غرض ہم نے ان کو یعنی ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، اور ان لوگوں کو، کافر اور مشرکوں کو کی جڑ تک کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ سورہ ہود، سورہ نمبر 11، آیت نمبر 50 سے 60 کا ترجمہ۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو صرف اس اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھ کو عدم محض سے پیدا کیا۔ پھر کیا تم اس کو نہیں سمجھتے؟ اے میری قوم، تم اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، یعنی ایمان لاؤ، اور پھر ایمان لا کر اس کی طرف عبادت سے متوجہ رہو، یعنی عمل صالح کرو۔ بس ایمان و عمل صالح کی برکت سے وہ تم پر خوب بارش برسا دے گا اور تم کو قوت میں ترقی دے گا۔ بس ایمان لے آؤ اور مجرم رہ کر یعنی ایمان سے اعراض مت کرو۔ ان لوگوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی سند لے کر نہیں آیا، ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو تیرے کہنے پر، اور ہم تجھ کو نہیں مانتے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بتوں نے تجھ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے، اس لیے تم ان کی برائی کر رہے ہو۔ ہود علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں گواہ کرتا ہوں اللہ کو، اور تم کو گواہ رہو کہ میں بیزار ہوں ان سے جس کو تم شریک کرتے ہو۔ سو برائی کرو میرے حق میں تم سب مل کر، اور پھر مجھ کو مہلت نہ دو۔ میں نے بھروسہ کیا اللہ پر جو رب ہے میرا اور تمہارا۔ سورہ شعراء، سورہ نمبر 26، آیت نمبر 123 سے 140 کا ترجمہ۔ تقریباً یہی باتیں ان آیات میں بھی بتائی گئی ہیں۔ سورہ مومنون، سورہ نمبر 23، آیت نمبر 31 سے 41 کا ترجمہ۔ پھر قوم نوح کے بعد ہم نے دوسرا گروہ پیدا کیا، مراد عاد ہے یا سمود۔ پھر ہم نے ان میں سے ایک ایک پیغمبر کو بھیجا جو انہی میں کے تھے، مراد ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام ہیں۔ ان پیغمبر نے کہا کہ تم لوگ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ کیا تم شرک سے ڈرتے نہیں؟ اور ہم نے ان کو دنیاوی زندگانی میں عیش بھی دیا تھا۔ کہنے لگے کہ بس یہ تو تمہاری طرح ایک معمولی آدمی ہے، چنانچہ یہ وہی کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتے ہیں جو تم پیتے ہو، اور جب یہ تمہارے ہی جیسے بشر ہیں تو اگر تم اپنے جیسے ایک معمولی آدمی کے کہنے پر چلنے لگو گے تو بے شک تم عقل کے گھاٹے میں ہو، یعنی بڑی بیوقوفی ہے۔ کیا یہ شخص تم سے یہ کہتا ہے کہ تم مر جاؤ گے اور مر کر اور ہڈیاں ہو جاؤ گے؟ چنانچہ جب اجزاء لحمیہ خاک ہو جاتے ہیں تو ہڈیاں بے گوشت رہ جاتی ہیں، پھر بعد چند سے وہ بھی خاک ہو جاتی ہیں، تو یہ شخص کہتا ہے کہ جب اس حالت میں پہنچ جاؤ گے تو پھر دوبارہ زندہ کر کے زمین سے نکالے جاؤ گے۔ تو بھلا یہ شخص کہیں قابل اطاعت و اتباع ہو سکتا ہے؟ اور بہت ہی بعید اور بہت ہی بعید ہے جو بات تم سے کہی جاتی ہے۔ بس زندگی تو یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے کہ ہم میں کوئی مرتا ہے اور کوئی پیدا ہوتا ہے،
اور ہم دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے. بس یہ ایک شخص، ایسا شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ مانتا ہے کہ اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا اور کوئی دوسرا معبود نہیں، اور قیامت آئے گی اور ہم تو ہرگز اس کو سچا نہ مانے سمجھیں گے. پیغمبر نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرا بدلہ لے اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا. ارشاد ہوا کہ یہ لوگ عنقریب پشیمان ہوں گے، چنانچہ ان کو ایک سخت آواز نے یا سخت عذاب نے موافق وعدہ برحق کے آ پکڑا، جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے. پھر ہلاک ہونے کے بعد ہم نے ان کو خس و خاشاک کی طرح پامال کر دیا. سو خدا کی مار کافر لوگوں پر. سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 22 سے 25 کا ترجمہ. جب قوم کے لوگوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اس کو ہم پر واقع کر دو. انہوں نے فرمایا پورا علم تو خدا ہی کو ہے کہ عذاب کب تک آئے گا، اور مجھ کو تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے میں تم کو پہنچا دیتا ہوں، لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ بڑی جہالت کی باتیں کرتے ہو. ایک تو توحید قبول کرنے سے انکار کرتے ہو، پھر اپنے منہ سے بھلا مانگتے. اگر جب کسی طرح انہوں نے حق کو قبول نہ کیا تو اب عذاب کا اس طرح سامان شروع ہوا کہ اول ایک بادل اٹھا. سو ان لوگوں نے جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابل آتا دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا. ارشاد ہوا کہ نہیں، برسنے والا بادل نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچائے ہوئے تھے. ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے. وہ آندھی ہر چیز کو جس کو ہلاک کرنے کا حکم ہوگا اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی. چنانچہ وہ آندھی چھٹتی اور آدمیوں کو اور مویشی کو اٹھا اٹھا کر پٹک دیتی تھی، جس سے وہ ایسے تباہ ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے اور کچھ نہ دکھائی دیتا تھا. ہم مجرموں کو یوں ہی سزا دیا کرتے ہیں. حاصل یہ کہ حضرت ہود اسلام نے قوم عاد کو بت پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرنے اور ظلم و جور چھوڑ کر عدل و انصاف اختیار کرنے کی تلقین فرمائی، مگر یہ لوگ اپنی دولت و قوت کے نشے میں سرشار تھے، بات نہ مانی، جس کے نتیجے میں پہلا عذاب تو یہ آیا کہ 3 سال تک مسلسل بارش بند ہو گئی. ان کی زمینیں خشک ریگستانی صحرا بن گئی، باغات جل گئے، مگر اس پر بھی یہ لوگ شرک و بت پرستی سے باز نہ آئے. تو 8 دن اور 7 راتوں تک ان پر شدید قسم کی آندھی کا عذاب مسلط ہوا، جس نے ان کے رہے سہے باغات و محلات کو زمین پر بچھا کر رکھ دیا. ان کے آدمی اور جانور ہوا میں اڑتے پھر سر کے بل گرتے تھے، اور اس طرح یہ پوری قوم عاد ہلاک کر دی گئی. طوفان کے دوران حضرت ہود اسلام اور ان کو رفقا نے ایک گھیرے میں پناہ لی. یہ عجیب بات تھی کہ اس طوفانی ہوا سے بڑے بڑے محلات منہدم ہو رہے تھے، مگر اس گھیرے میں ہوا نہایت معتدل ہو کر داخل ہوتی تھی، اور حضرت ہود اسلام کے تمام رفقا عین نزول عذاب کے وقت بھی اس جگہ مطمئن ہو کر بیٹھے رہے. ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی، اور قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد یہ لوگ مکہ معظمہ میں منتقل ہو گئے اور پھر یہیں وفات پائی. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.